एपिसोड 16। जहाज के पहियों ने तल अबीब की सरजमीन को छुआ तो रात के 3 बज रहे थे। कस्टम चेकिंग से फारिग होकर हम एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए तो 4 बज चुके थे। हम सीधे तल अबीब के मशहूर होटल एयोशा पहुंचे। बहुत शानदार होटल था। उसका शुमार इंटरनेशनल सतह के होटलों में किया जा सकता था। सलाह मशवरे की गर्ज से हमने अलग अलग कमरे लेने के बजाय एक ही कमरे में ठहरना मुनासिब समझा और ख़ुद को मियाँ बीवी जाहिर किया। हरचंद की वो एक बेबाक लड़की थी, जराइम की दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम की रुकन थी, लेकिन बहरहाल एक औरत थी। खुद साख्ता रिश्ते पर शर्मा सी गई और मैं उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात से लुत्फानंदोज हुए बगैर ना रह सका। हम अपने कमरे में पहुंचे तो सुबह का सफेदा नमूदार हो चुका था। हमने बारी बारी गुस्ल किया और वहीं नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते के दौरान मैंने कहा, जुनूबिया की तलाश के लिए हमें कोई लाहे अमल मुरतब कर लेना चाहिए। यहाँ मेरी एक सहेली रहती है जो जुनूबिया की भी गहरी दोस्त है। ये नामुमकिन है कि वो यहाँ पहुँचकर उससे ना मिली हो। चुनांचे हम नाश्ता करने के बाद उसके घर चलेंगे। सूसन बोली, तुम्हारी दोस्त के घर? हाँ, उसका नाम अबीरा है। वो जुनूबिया के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकेगी। हम वहाँ पहुँचे तो अबीरा ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया। वो यहूदी थी मगर बड़ी खूबसूरत और मिलनसार थी। वो दोनों सगी बहनों की तरह लिपट गईं और बहुत देर तक एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करती नहीं। इसके बाद सूसन ने अपने दोस्त की हैसियत से मेरा तारुफ कराया। दोस्त का मफहूम शायद वो कुछ और समझी और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर 3 गिलासों में शराब उंडेल कर ले आई। मैंने माजरत की तो वो हैरान होकर बोली, कमाल है, तुम शराब नहीं पीते? मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे वास्ते स्कॉच ले आई। इधर उधर की बातों के बाद सूसन ने अबीरा से पूछा, सुना आजकल जुनूबिया तल अबीब आई हुई है, तुम उससे नहीं मिली? मेरी कल ही उससे क्लब में मुलाकात हुई है। अब तो वो बहुत बदल गई है, बुढ़ियों जैसी संजीदा बातें करने लगी है। क्या होटल में ठहरी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में अपने बंगले में रुकी हुई है। मुझे कल बता रही थी, उसने हाल ही में बंगला तामीर कराया है। 18 नंबर है शायद उसका। हमें काम की बात मालूम हो चुकी थी। कुछ देर इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। फिर हमने रुख्सत की इजाज़त चाही और बाहर निकल आए। एक टैक्सी रोक कर हम दोबारा होटल आ गए। अब क्या प्लान है? रात को छापा मारेंगे 2 बजे के करीब। अभी आराम करो, बड़ी थकन महसूस हो रही है। सूसन ने कहा। हम दिन भर सोते रहे। रात का खाना डाइनिंग हॉल में खाया, फिर होटल के फ्लोर पर रक्स किया। तीसरा राउंड शुरू होने से पहले हम होटल से निकल आए। सूसन ने एक प्राइवेट कार का इंतज़ाम कर लिया था और हमारा रुख साहिल समंदर की तरफ था। 18 नंबर बंगला तलाश करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। गेट पर कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। हम बासानी अंदर दाखिल हो गए। सदर दरवाज़ा बंद था और मेरी जेब में तार का टुकड़ा पहले से मौजूद था। ज़रा सी कोशिश के बाद दरवाज़ा खुल गया। पूरी इमारत तारीकी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। अलबत्ता एक कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने वहाँ भी तार का इस्तेमाल किया और जल्द कामयाबी हासिल हो गई। हम खामोशी से अंदर दाखिल हुए। जुनूबिया बिस्तर पर चादर ओढ़े बेखबर सो रही थी। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और सूसन ने आगे बढ़कर एक झटके से चादर खींच ली। दूसरे लम्हे एक भयानक चीख गूंज उठी और एक नौजवान लड़की घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। वो खौफ से थर थर काँप रही थी और खौफजदा निगाहों से हमारी जानिब देख रही थी। कौन हो तुम लोग? उसने दहशत ज़दा लहजे में पूछा। जुनूबिया कहाँ है? सूसन ने सख्त लहजे में कहा, कौन जुनूबिया? मैं तो किराएदार हूँ, चंद रोज़ कबल इस इमारत में आई हूँ। मेरा शौहर बाहर गया हुआ है। हमने ये इमारत मिस जैनी से किराए पर हासिल की है। मिस जैनी? हम उसी का पता मालूम कर रहे हैं। मिस जैनी होटल सफाफा में ठहरी हुई है। मैं किराएनामे को आखिरी शक्ल देने कल ही वहाँ गई थी। रूम नंबर मालूम है तुम्हें? हाँ, 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 44। ठीक है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। वो खौफजदा सी बिस्तर पर लेट गई। हम बाहर निकल आए। सदर दरवाजे से निकलकर सूसन इधर उधर देखने लगी। क्या देख रही हो? टेलीफोन की तार। हमें टेलीफोन काटना होगा, कहीं वो जुनूबिया को हमारी आमद की इत्तला न दे दे। टेलीफोन का खंबा सामने ही नजर आ रहा था और मैं इस काम में महारत रखता था। चनाचा फौरन पोल पर चढ़ा और लाइन काट दी। अब क्या इरादा है? मैंने नीचे उतर कर पूछा। हम सुबह 7 बजे उसके कमरे में दाखिल होंगे। ठीक है, इस वक्त होटल में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। सुबह 7 बजे वो अपने कमरे में ही होगी और गालिबन सो रही होगी। हम आसानी से उस पर काबू पा लेंगे। ठीक सुबह 7:02 पर हम होटल सफाफा के 3rd फ्लोर पर थे और रूम नंबर 44 की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर सूसन ने आहिस्ता से नॉक किया मगर कोई जवाब न मिला। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से आगे की जानिब धकेला। वो बंद नहीं था।
کھلتا چلا گیا۔ ہم دبے قدموں اندر داخل ہو گئے۔ زنوبیہ سرخ شال اوڑے بے خبر سو رہی تھی۔ سوسن نے بیڈ کے قریب پہنچ کر ایک دم شال کھینچ لی اور دوسرے لمحے ہم دونوں اچھل پڑے۔ زنوبیہ کے جسم کے ساتھ اس کی گردن نہیں تھی۔ گردن موجود ضرور تھی مگر دھڑ سے الگ پیروں کے قریب رکھی تھی۔ سوسن اس ہولناک قتل سے قطعاً متاثر نہ تھی۔ اس نے بال پکڑ کر زنوبیہ کی گردن اٹھائی، اس کا چہرہ میری طرف کرتے ہوئے بولی، پہچان سکتے ہو؟ یہی تم سے دستاویزات لینے کے لیے آئی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلا شبہ یہ وہی لڑکی تھی۔ اس کی بے نور آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھٹی ہوئی تھیں اور ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، اور یقیناً ایسا شدید اذیت کے باعث ہوا ہوگا۔ تو ہم سے پہلے کوئی کام دکھا گیا۔ سوسن نے زنوبیہ کا سر بستر پر پھینک دیا۔ قاتل یقیناً دستاویزات کی تلاش میں آیا ہوگا اور وہ زنوبیہ کے قبضے سے مل گئی ہوں گی۔ ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں کمرے کی تلاشی لینا چاہیے، بہت ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ سوسن نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ہم دونوں کمرے کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ ہماری کارروائی تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ہم نے گوشہ گوشہ، چپا چپا اور ایک ایک چیز چھان ماری مگر پلاسٹک کے اس لفافے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اچانک میری نظر پرس پر پڑی جو لاش کے قریب خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ میں نے سوسن کو اشارہ کیا، پرس کھول کر دیکھو۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر خون آلود پرس اٹھا لیا، زپ کھولی اور دوسرے لمحے خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کے منہ سے تیز سرگوشی نکلی تھی۔ او مائی گاڈ، لفافہ موجود ہے! واقعی؟ میں بے یقینی کے عالم میں اس کے قریب چلا گیا۔ ہاں۔ اس نے پلاسٹک کا لفافہ نکال کر دکھایا۔ بلا شبہ یہ پلاسٹک کا وہی لفافہ تھا اور اس کے اندر تمام مواد بھی جوں کا توں موجود تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ وجہ قتل کچھ اور ہی ہے۔ قاتل کو اس لفافے کی ہرگز تلاش نہ تھی۔ ہاں، ممکن ہے وہ اس کا کوئی ناکام عاشق رہا ہو۔ بہرحال اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں پر سے خون تو صاف کر لو، یوں تو بڑے افلاطون کی بھتیجی بنتی ہو اور قتل کا ثبوت ببانگ دہل ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ باتیں مت بناؤ۔ وہ بستر کی چادر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد باتھ روم میں جا کر صابن سے ہاتھ دھو لیے۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو 8:30 ہوئے تھے۔ فٹ پاتھ کے ساتھ کرائے پر حاصل کی ہوئی ہماری کار موجود تھی۔ سوسن نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور میں جسم پھیلا کر پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا اور کھڑکی کے قریب سر ٹیک کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ کار مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی گنجان علاقے میں پہنچ گئی۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آمد و رفت خوب شروع ہو چکی تھی۔ دکانیں کھل گئی تھیں اور خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک میں اس طرح سیٹ پر اچھل پڑا جیسے کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ سوسن نے بیک ویو مرر پر نظر ڈالی۔ کیا سیٹ پر بچھو رینگ رہے ہیں؟ گاڑی روک دو سوسن، میں نے چیخ کر کہا۔ کیوں؟ بحث مت کرو، گاڑی روک دو، فوراً روکو۔ یہ کہہ کر میں انتہائی اضطراب کے عالم میں اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف دیکھنے لگا جس سے نرگس برآمد ہو رہی تھی۔ اس کی بغل میں چند پیکٹ تھے اور وہ اپنی کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ وہ مشرقی لباس کے بجائے اسکرٹ میں تھی اور اس کی شکل بھی کسی حد تک تبدیل ہو گئی تھی، لیکن میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ نرگس ہی تھی اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تلاش و جستجو کے بغیر وہ خود ہی ٹکرا گئی تھی اور مجھے اس سے انتقام لینے کا موقع مل گیا تھا۔ ہولناک انتقام۔ فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑیوں کی لمبی قطار تھی اور لوگوں نے درمیان میں اتنی جگہ نہیں چھوڑی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے گزر جائے۔ چنانچہ سوسن کو گاڑی پارک کرنے میں خاصا وقت لگا اور میں نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا۔ رفتار دھیمی تھی۔ میں آسانی سے کار سے باہر آ گیا، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ روڈ پر ٹریفک کا زبردست ازدحام تھا۔ گاڑی سے گاڑی ملی ہوئی چل رہی تھی اور سڑک کراس کر کے دوسری فٹ پاتھ پر جانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ گاڑیوں کے ہجوم میں نرگس بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اور میں اس وقت تک سڑک کے دوسری جانب نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک ٹریفک کی سرخ بتی روشن نہ ہو جائے۔ میں نے اس کا بھی انتظار نہ کیا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر گاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کسی نہ کسی طرح دوسری فٹ پاتھ پر پہنچ ہی گیا۔ نرگس اس وقت تک کار میں بیٹھ چکی تھی۔ میرے پہنچتے ہی وہ کار سناٹے کے ساتھ آگے کی جانب نکلتی چلی گئی۔ قرب و جوار میں کوئی ٹیکسی بھی نہ تھی جو میں اس کا تعاقب کرتا، البتہ میں نے اس کی کار کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اگرچہ قریب بھی ایک کار کھڑی تھی اور میں اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اگنیشن میں چابی نہیں تھی، نہ میری جیب میں تار وغیرہ تھا کہ میں اپنی مخصوص تکنیک سے تالا کھول لیتا۔ میں واپس آیا تو سوسن اسٹیئرنگ سیٹ پر میرا انتظار کری تھی۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ عورت تھی ایک۔ کون عورت؟ ایک بری عورت۔ کیا مطلب؟ بری عورت کا مطلب تم نہیں سمجھتی؟ برائیوں کی تو بے شمار اقسام ہوتی ہیں، تم بتاؤ تو صحیح، اس میں کیا برائی ہے؟
برائی خواہ کسی قسم کی بھی ہوتی بہرحال برائی ہے، اور میرے خیال میں ایسی برائی کوئی نہیں جس سے وہ مبرہ ہو۔ سمجھ گئی۔ کیا سمجھ گئی؟ یہی کہ وہ کسی زمانے میں تمہاری محبوبہ رہی ہوگی اور اس نے تمہیں کوئی شدید نقصان پہنچایا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اس نے محبت کا فریب دیا اور مجھے جیل کی ہوا کھلا کر میری غیر موجودگی میں میرا تمام مال و دولت سمیٹ کر لے گئی۔ ایسی بے وفا اور بدقمش عورت کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ سوسن نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، نہیں، ایسی عورتوں کو زندہ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو، کیونکہ اس قبیل کی عورتوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ مگر تم کچھ مزید کہنا چاہ رہے تھے؟ شاید میں غلط کہہ گیا ہوں کہ اسے زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ میرے سینے میں اس کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور میں اسے اپنے ہاتھ سے تڑپا تڑپا کر ہلاک کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے یار کو بھی۔ یار کون؟ ایک وکیل جو انسانی روپ میں شیطان ہے۔ عجیب آدمی ہو، کبھی اسے زندہ رہنے کا حق دیتے ہو اور کبھی تڑپا تڑپا کر ہلاک کرنے کی بات کرتے ہو۔ میرا آخری فیصلہ درست ہے۔ یہ بات میں نے پہلے ہی کہی تھی، جو بے وفائی کرے اسے معاف نہ کرو۔ بہرحال صورتحال کیا رہی؟ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ ٹریفک کا ہجوم اتنا تھا کہ میں وقت پر سڑک کراس نہیں کر سکا، اور جب وہاں پہنچا تو وہ اپنی کار میں روانہ ہو چکی تھی۔ تم نے کار کا نمبر تو نوٹ کر لیا ہوگا؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آج ہی اس کی رہائشگاہ کے بارے میں تفصیلات مہیا کر دوں گی۔ تم؟ مگر کیسے؟ ٹریفک پولیس کے ہیڈ آفس سے۔ وہاں کار اور اس کے مالک کے سلسلے میں خاصی تفصیلات موجود ہوں گی۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ وہاں سے معلومات حاصل کرنے کے معاملے میں ہماری حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ کوئی عام آدمی سرکاری ریکارڈز دیکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ اسرائیلی پولیس یوں ہی ہر ایک کو شبے کی نظر سے دیکھتی ہے، خصوصاً غیر ملکیوں کو۔ اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی تو ہمیں دھر لیا جائے گا۔ چنانچہ ضمن میں پولیس ہیڈ آفس کا رخ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہوٹل پہنچ کر سوسن نے مجھ سے کار کا نمبر معلوم کیا اور بعد ازاں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سلسلہ مڑنے پر اس نے کار اور اس کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی اور کچھ دیر تک دوسری طرف کی گفتگو سنتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر میری طرف پلٹی۔ لو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اس نے یقین دلایا ہے کہ سے پہر تک مطلوبہ معلومات فراہم کر دے گا۔ گڈ، کافی لمبے ہاتھ ہیں تمہارے۔ دوست ہے وہ میرا، ٹریفک پولیس میں کام کرتا ہے، اور کوئی خاص بات نہیں۔ 3 بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون سوسن نے اٹھایا۔ کچھ دیر تک وہ گفتگو سنتی رہی، پھر کوئی بات کیے بغیر فون رکھا اور مجھ سے بولی، اس عورت کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ گاڑی یہودی صنعت کار کی ہے، وہ شاید اس کے دفتر میں ملازمت کرتی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا۔ تم نے اس کا فون نمبر معلوم نہیں کیا؟ فرم کا نام معلوم ہو گیا ہے، ٹیلی فون نمبر ڈائریکٹری سے مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈائریکٹری اٹھائی اور جلدی فون نمبر تلاش کر لیا۔ کیا نام ہے اس عورت کا؟ نرگس، لیکن ریسیور مجھے دے دو، میں خود فون کروں گا۔ میں نے نمبر ڈائل کیے تو دوسری جانب پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ آپ شمائل انٹرپرائز سے بول رہی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مسٹر شمائل سے۔ دیکھیے جناب، ان کے انتقال کو 20 برس گزر چکے ہیں، البتہ یہ فرم انہی کے نام پر قائم ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ سوری، پھر آپ کسی ذمہ دار آدمی سے میری بات کروا دیجیے۔ آپ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کاروباری سلسلے میں۔ ہولڈ کیجیے، میں مینیجر سے آپ کی بات کراتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں فرم مینیجر میکری بول رہا ہوں، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے؟ مجھے ایک عورت کا پتہ درکار ہے۔ کون عورت؟ کیا نام ہے اس کا؟ نرگس، ایشیائی ہے۔ جی نہیں، ہماری فرم میں اس نام کی کوئی عورت کام نہیں کرتی۔ اس جملے کے اختتام پر دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے نرگس نامی کوئی عورت ہماری فرم میں کام نہیں کرتی۔ تو اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہوگا۔ ایسی عورتیں جہاں بھی جاتی ہیں ایک نیا نام اور نئی شخصیت اپنا لیتی ہیں۔ دفتر کی نگرانی کرنا ہوگی، کسی نہ کسی وقت وہ ضرور آفس آئے گی، وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکتی۔ یقیناً، لیکن میں تمہارے ہاتھوں تمہاری محبوبہ کا انجام دیکھنے کے لیے موجود نہیں رہوں گی۔ میں آج ہی نیو یارک جا رہی ہوں، وہاں میرا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں ایک نمبر دے دیتی ہوں، کسی بھی نوعیت کی مدد درکار ہو تو اس نمبر پر رنگ کر لینا، تمہاری بھرپور اعانت کی جائے گی۔ اور ہاں، تم نے 10 لاکھ کا ڈرافٹ ابھی تک مجھ سے طلب نہیں کیا۔ ایسی بے اعتباری بھی نہیں ہے، میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ دراصل میں پوری شدت سے نرگس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اسے بچ نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔
سوسن نے پرس سے ڈرافٹ نکال کر مجھے دیا۔ میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تو وہ ہنس کر بولی، یہ جعلی نہیں ہے، آج ہی کیش کرا لو اسے۔ لیکن اس وقت تو بینک بند ہو گئے ہوں گے۔ ہاں اگر تم چاہو تو تمہاری تسلی کی خاطر میں کل صبح تک یہاں رک سکتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اصلی ہے اور تم بھی اصل عورت ہو۔ اصل عورت؟ اس نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں کھوٹی نہیں ہوں، ہرچند کہ میں برے دھندے سے وابستہ ہوں، لیکن میں نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور چونکہ میں خود کو لیے دیے رہتی ہوں اس لیے کسی مرد کو میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دراصل میں اپنی ماں کے انجام کو پیش نظر رکھتی ہوں۔ وہ ایک اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس نے مجھے بھی اپنی لائن پر ڈالنا چاہا تھا، مگر میں نے اس کی پیشکش کو نفرت سے ٹھکرا دیا، اور اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ بہت جلد بوڑھی ہو گئی، اور جب اس کی جوانی رخصت ہو گئی، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، پسینے سے گلاب کی مہک کے بجائے تعفن پھوٹنے لگا، تو چاہنے والوں نے منہ موڑ لیا۔ جو اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، اسے رشک قمر اور جنت کی حور گردانتے تھے، اس سے بھاگنے اور بدکنے لگے۔ اس پر پوری دنیا کی دولت نچھاور کرنے والے دعوے دار اب اسے ایک پیسہ دینے کے بھی روادار نہ تھے۔ وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں مری۔ اس کی لاش 3 دن تک گھر میں پڑی سڑتی رہی۔ جب تعفن پھوٹا تو لوگوں کو اس کی موت کا پتہ چلا۔ اس کی لاش مسخ ہو چکی تھی، چوہے بہت سا گوشت کھا گئے تھے، اسے دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ سوسن یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہے جو بے محل تھیں اور جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیال آیا ممکن ہے وہ مجھے اپنی پارسائی کا یقین دلا رہی ہو، مگر کیوں؟ کیا وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے اور مجھ سے کسی قسم کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ تاہم اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ سوسن کو چھوڑنے میں ایئرپورٹ گیا اور اسے پرجوش انداز میں رخصت کیا۔ دوسرے دن میں نے ڈرافٹ بذریعہ ڈاک میڈم کو روانہ کر دیا۔ یہ مہم بخیر و خوبی ختم ہو گئی اور اب مجھے نرگس کی تلاش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وکیل سرفراز بھی اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہوگا۔ شمائل انٹرپرائزز کا دفتر شہر کے قلب میں واقع تھا۔ روانگی سے قبل میں نے اپنے ریوالور کو چیک کیا اور ٹیکسی پکڑ کر دفتر کے قریب اتر گیا۔ وہ جدید طرز کی 10 منزلہ خوبصورت عمارت تھی۔ دفتر گراؤنڈ فلور پر تھا۔ اس کے بالمقابل ایک کیفے تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں پر بیٹھ کر دفتر میں آنے جانے والوں پر بھرپور نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک اخبار خریدا اور ایک مناسب میز منتخب کر کے کافی کا آرڈر دے دیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ میں دفتر پر گہری نظر رکھے ہوا تھا اور باہر آنے جانے والوں کو بغور دیکھ رہا تھا، مگر نرگس نہ آئی۔ کیفے کے ملازم مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چلتے وقت ویٹر کے ہاتھ پر خاصی رقم رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے اگلے روز بھی وہیں گھات لگا کر بیٹھنا تھا۔ شام ہو گئی اور شمائل انٹرپرائز کا دفتر بند ہو گیا تو میں کیفے سے باہر آ گیا۔ ظاہر ہے کہ مزید رکنا وقت کی بربادی کے مترادف تھا۔ بہرحال میں مایوس نہیں تھا، اگرچہ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سوسن کے آدمی کی اطلاع غلط نہ ہو، لیکن پہلی ناکامی اس بات کی دلیل نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پورا ایک ہفتہ دفتر کی نگرانی کروں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک روز تصادم ضرور ہوگا۔ دوسرے دن میں جلدی کیفے میں آ گیا۔ میں نے ناشتہ بھی وہیں کیا اور اخبار پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 11 بجے ایک کریم کلر کی شیورلے دفتر کے قریب آ کر رکی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پچھلی سیٹ سے جو عورت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میرے خون کی گردش بہت تیز ہو گئی۔ وہ نرگس کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ اس وقت بھی وہ نیلے اسکرٹ میں ملبوس تھی اور پرس لٹکائے تیز تیز قدموں سے شمائل انٹرپرائز کے دفتر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں فوراً کیفے سے باہر آ گیا۔ چونکہ میں میک اپ میں تھا اس لیے پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلدی باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا اب وہ ایک الہڑ دوشیزہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک تجربے کار اور جہاندیدہ عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کار میں بیٹھتی، میں نے ٹیکسی کو اشارہ کیا اور کچھ دیر کے بعد میں نرگس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ پر چند نوٹ رکھ دیے تھے اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ تعاقب کا ذرا بھی شبہ نہ ہو۔ تقریباً 15 منٹ بعد نرگس کی کار ایک خوش نما بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی دوری رکوا دی، کرایہ ادا کیا اور محتاط انداز میں بنگلے کی جانب بڑھنے لگا۔ بنگلے کی پشت پر پہنچ کر میں باؤنڈری عبور کرنے لگا تو کچھ سوچ کر رک گیا۔ خیال آیا کہ اس وقت بنگلے میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں شب خون مارا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ عمارت میں اور لوگ بھی نہ ہوں۔ وہ رات کو بھی موجود ہو سکتے تھے، مگر اس وقت بات دوسری ہوتی۔ سوتے ہوئے 50 افراد پر بھی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا،
جبکہ دن کے اجالے میں زیادہ افراد سے نمٹنا خاصا دقت طلب امر ہے۔ چنانچہ میں نے عمارت میں داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ہوٹل لوٹ آیا۔ اب میں اس پہلو پر غور کر رہا تھا کہ نرگس کا شمائل انٹرپرائز سے کیا تعلق ہے، کیونکہ اس کی حرکات و سکنات سے یہ بات ہرگز ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سروس کرتی ہے۔ اس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ آخر بات یہی ذہن میں آئی کہ بنیادی طور پر وہ ایک طوائف ہے اور بہت ممکن ہے کہ فرم کے مالک یا مینیجر وغیرہ سے اس کے تعلقات ہوں۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب میں نرگس کے بنگلے کی پشت پر موجود تھا۔ میری جیب میں چابیوں کے گچھے اور مختلف سائز کے تار تھے۔ ان کی موجودگی میں میرے نزدیک بند دروازے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ باؤنڈری پھلانگ کر میں دبے قدموں صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بات کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ گیٹ پر چوکیدار موجود نہیں ہے، نہ کوئی اور شخص ادھر ادھر نظر آ رہا تھا۔ پوری عمارت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی اور کسی قسم کے خطرے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ معمولی سی کوشش کے بعد صدر دروازہ کھل گیا۔ راہداری روشن مگر سنسان تھی۔ اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور دیوار سے چپک کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ نرگس کس کمرے میں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے گول کمرہ تھا جسے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر وہ خالی تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں میری دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا۔ تیسرے کمرے میں 0 پاور کے بلب کی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے روشن دان سے اندر جھانکا۔ نرگس بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ وہ تنہا تھی اور تعجب کی بات یہ تھی کہ بیرسٹر سرفراز اندر موجود نہیں تھا، جبکہ وہ نرگس کا شوہر تھا اور اسے بھی بیڈ پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ خیال آیا کہ ممکن ہے ان کے درمیان ناچاقی ہو گئی ہو یا کسی اور وجہ سے وہ الگ الگ کمروں میں سوتے ہوں۔ بہرحال نرگس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وکیل کی تلاش ضروری تھی۔ میں اپنے عہد کے مطابق ان کی کھوپڑیاں آپس میں ٹکرا کر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ علاوہ ازیں اس بات کا امکان بھی تھا کہ نرگس شور کرے اور میری بے خبری میں وکیل اس کی مدد کو پہنچ جائے۔ کچھ دوسرے لوگ بھی عمارت میں موجود ہو سکتے تھے۔ چنانچہ نرگس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پیشبندی کے طور پر تمام حالات سے واقفیت ضروری تھی۔ نرگس کے کمرے کے علاوہ عمارت کا اور کوئی کمرہ روشن نہیں تھا اور نہ مقفل تھا۔ ٹارچ میرے پاس تھی۔ میں ایک ایک کمرے میں داخل ہوا، ایک ایک جگہ کا جائزہ لیا، مگر نرگس کے علاوہ عمارت میں کسی اور شخص کی موجودگی کے امکانات 0 کے برابر تھے۔ مجھے سرفراز کی عدم موجودگی پر تعجب ہوا۔ پھر خیال آیا ممکن ہے چند روز کے لیے وہ کہیں باہر گیا ہو۔ میرے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اگر میں نرگس کو قتل کر دیتا تو وہ ہوشیار ہو جاتا اور پھر میرے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا خاصی مصیبت کا باعث بنتا، جبکہ میں ان دونوں کو یکجا کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ بہرحال ابھی آخری کمرہ باقی تھا اور مجھے اس بات کی امید تھی کہ بیرسٹر سرفراز اس میں موجود ہو سکتا ہے۔ قریب پہنچا تو باہر سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کمرہ بھی تاریک ہے اور اندر داخل ہونا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچ ہی گیا تھا تو اس کمرے کو دیکھ لینے میں بھی کوئی قباحت معلوم نہیں ہوئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر ٹارچ روشن کی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک عام سی خوابگاہ تھی اور متعلقہ ضروریات کی تقریباً تمام چیزیں موجود تھیں۔ البتہ بیڈ خالی تھا اور اس پر کوئی شکن بھی نہ تھی۔ تاہم احتیاط کے طور پر میں نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا کہ مبادا وہاں کوئی چھپا ہوا ہو، مگر نیچے کوئی نہیں تھا۔ البتہ فرش میں گڑا ہوا لوہے کا ایک ہک نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے لمحے گھبرا کر چھوڑ دیا۔ زمین کے اندر ہلکی سی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی تھی اور فرش کا اتنا حصہ اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ نیچے کی جانب جاتی ہوئی پختہ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ اندر داخل ہونا فی الوقت موت کے منہ میں جانے کے مماثل تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا تہہ خانے میں کتنے لوگ ہیں اور کس قسم کے عزائم رکھتے ہیں۔ امکان اس بات کا بھی تھا کہ تہہ خانہ بالکل خالی ہو۔ میں کئی لمحے اس بات پر غور کرتا رہا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ آخر میں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تہہ خانے کو دیکھ کر میرا تجسس بڑھ گیا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی ماہیت و اصلیت معلوم کیے بغیر میں واپس لوٹ جاؤں۔ میں نے آہستگی سے بستر کو ایک جانب کھسکایا اور اللہ کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں اور میں آواز پیدا کیے بغیر محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں ٹارچ تھی جو بجھی ہوئی تھی، کیونکہ روشنی دیکھ کر اندر موجود لوگ ہوشیار ہو سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہو گیا کہ آخری سیڑھی طے کر کے میں تہہ خانے کے فرش پر پہنچ چکا ہوں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں ٹارچ روشن کروں، بلکہ اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ ٹارچ روشن ہوتے ہی 1 سے زائد گولیاں مقناطیس کی طرح میری طرف لپکیں گی، لیکن خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ میں زینے کی دیوار کی آڑ میں کھڑا ہوا اور فوراً ٹارچ روشن کر دی۔ وہ ایک بڑا ہال تھا اور اس میں کوئی ذی حس موجود نہ تھا، البتہ آخری گوشے میں بے شمار فولادی باکس اور لکڑی کی پیٹیاں رکھی نظر آ رہی تھیں۔
میں آگے بڑھا اور جب قریب پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اسلحے کی پیٹیاں تھیں۔ میں نے ایک ایک باکس اور ایک ایک پیٹی کو کھول کر دیکھا۔ وہاں اتنا اسلحہ موجود تھا کہ ایک چھوٹے موٹے شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ 5 پیٹیاں HE-26 ہینڈ گرینیڈ کی تھیں۔ اتنے ہی باکس 303 کے راؤنڈ سے لبریز تھے۔ 2 پیٹیوں میں اسٹین گنیں اور ایک میں ان کی گولیاں تھیں۔ اسلحہ دیکھ دیکھ کر میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ نرگس کے گھر پر اس کی موجودگی کچھ کم تجسس انگیز نہیں تھی۔ میں نے سوچا، کیا نرگس اسلحے کی اسمگلنگ اور خرید و فروخت کا کام کرتی ہے، یا وہ شمائل انٹرپرائز کی اعلی کار ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کی آڑ میں اسلحے کی اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے ایک اسٹین گن اٹھائی، بہت سی گولیاں جیبوں میں بھری اور میگزین چڑھا کر تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ اب میرا رخ نرگس کے کمرے کی طرف تھا۔ میرے لیے یہ بات ناممکن ہو گئی تھی کہ اسلحے کی حقیقت معلوم کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ جیب سے تار نکالا اور کسی قسم کی آہٹ پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ نرگس ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا تو چونک گیا۔ اس کے پورے جسم، خاص کر چہرے پر سیاہ و سفید دھبے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ قدرت کی جانب سے اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ گناہ ہمیشہ چہرے پر پھوٹتے ہیں اور اس کا چہرہ ان داغ دھبوں کی وجہ سے بڑا گھناؤنا اور کریہا ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے یہ حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا، پھر اسٹین گن کی نال سے ٹہوکا دیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ پہلی نظر میں وہ شاید مجھے پہچان نہیں پائی یا میرے وہاں پہنچنے کی اسے توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر چونک کر بولی، سکندر تم؟ ہاں۔ حیران کیوں ہو گئی؟ تم یہاں کیسے آئے؟ یہ بات تم نے ضرور سنی ہوگی کہ اجل ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، خواہ انسان دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا چھپے۔ اس کی آنکھوں میں موت کی دہشت تیر گئی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا؟ ایک لالچی، مکار اور بد کردار عورت کو جس نے مجھ سے بے وفائی کی اور مجھے کنگال کر کے دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی؟ تم نے مجھ پر جو الزامات عائد کیے ہیں میں انہیں تسلیم کرتی ہوں۔ یقیناً میں نے تمہارے خلاف سازش کی، لیکن میں اکیلی قصوروار نہیں ہوں۔ غالباً تم بیرسٹر سرفراز کا حوالہ دینا چاہتی ہو۔ میں اس خنزیر کی اولاد سے بھی نمٹ لوں گا۔ اسی نے مجھے ورغلایا تھا، ورنہ تمہیں دھوکہ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آخر میں انسان ہوں، لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی میں۔ جرم کا اعتراف کر رہی ہو تو خوفزدہ کیوں ہوں؟ جرم اور سزا لازم و ملزوم ہے، اس لیے اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم شروع سے ہی میرے ساتھ فراڈ کر رہی تھی۔ مجھے نواب صاحب کے قتل کے جرم میں جیل بھجوا دیا اور سب کچھ سمیٹ کر بیرسٹر کے ساتھ فرار ہو گئی۔ سچ بتاؤ، نواب کو کس نے قتل کیا تھا؟ سرفراز نے۔ اور جب قتل کی غرض سے میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو فون پر پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے۔ گویا تم نے میری تباہی کا مکمل سامان کر لیا تھا۔ جو جی چاہے سمجھ لو، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں اکیلی اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر عمل کے لیے تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سرفراز مجھے نہ ورغلاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی اور ہم پرمسرت زندگی بسر کرے ہوتے۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے، تم نے وہ موقع آنے ہی نہیں دیا۔ خیر، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ مرنے سے قبل اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور سنو، میں تمہیں گولی مار کر ہلاک نہیں کروں گا کہ کہیں ارد گرد کے لوگ فائر کی آواز سن کر اس طرف بھاگے چلے آئیں۔ میری جیب میں خنجر ہے جس کی دھار بہت تیز ہے۔ میں اس خنجر سے تمہارے جسم کا ایک ایک عضو الگ کر دوں گا اور اس سے پہلے تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں گا تاکہ تکلیف کی شدت سے تم چلا نہ سکو۔ اگرچہ میں تمہاری اذیت خیز اور دردناک چیخیں سننا چاہتا ہوں، لیکن دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ تمہارے چہرے پر پیدا ہونے والے تکلیف و اذیت کے آثار سے لطف اندوز ہوں گا اور تمہارے تڑپنے کا تماشا دیکھوں گا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ خود فیصلہ کر لو، قابل معافی ہو۔ تمہارا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ دنیا کی تمام اذیتیں تم پر ختم کر دی جائیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ وہاں میں نے تمہارے ساتھ فریب کیا اور یہاں میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ میری زندگی تھی جو بچ گئی، ورنہ اس نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ کس نے؟ بیرسٹر سرفراز نے۔ کیا مطلب؟ اس نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ میرے جسم پر جو داغ دھبے دیکھ رہے ہو، یہ اسی مہلک زہر کی علامات ہیں۔ اگر لوگ مجھے فوری طور پر اسپتال نہ پہنچا دیتے اور ڈاکٹر کی کوششیں برابر نہ ہوتی نا، تو آج تم مجھے زندہ نہ دیکھتے۔
سرفراز تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ تم دونوں نے تو شادی کر لی تھی نا؟ وہ شادی محض ایک چال تھی۔ سرفراز نے جو ناٹک رچایا تھا اس کا ڈراپ سین میری موت کی شکل میں ہوتا۔ وہ بہت مکار اور فتنہ پرداز انسان تھا، بلکہ انسان کے روپ میں شیطان، اور اس سے بھی چاہ رہا تھا کہ میرے سلسلے میں بھی اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ تمہیں جیل پہنچا کر اور تمام جائیداد فروخت کر کے ہم امریکہ چلے گئے، وہاں سے لندن آ گئے، لندن سے بیروت چلے آئے، لیکن سرفراز پر بوکھلاہٹ سوار تھی۔ وہ تم سے بہت ڈرا ہوا تھا، اس نے خود کو کہیں محفوظ نہیں سمجھا۔ آخر ہم تلابیب چلے آئے کہ اس خطے پر بہت کم کسی کی نظر جا سکتی تھی۔ آدمی جب کسی کا دمساز ہوتا ہے تو دوسرے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھرپور انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے شادی کر لی تھی، ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بیرسٹر سرفراز وہ نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں لالچ اور ہرس و حوث کے سوا کسی قسم کے تاثرات نہیں دیکھے۔ وہ انتہائی درجے کا خود غرض، لالچی اور فریب کار تھا۔ گو کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے خود پر ملمہ چڑھا رکھا ہے۔ اس کے عزائم کچھ اور ہیں، اور اس کا منصوبہ ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں قاتل کی آنکھوں کی سرخی نظر آتی تھی اور میں اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے زہر دے دیا اور سب کچھ سمیٹ کر چلتا بنا۔ بیرسٹر سرفراز اب کہاں ہے؟ وہ مر گیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مجھے زہر دے کر وہ جس جہاز میں روانہ ہوا تھا وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا۔ گڈ، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اور اب تم بھی اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم نے جو داستان بیان کی ہے وہ سچ ہے یا غلط۔ بہرکیف تم اس قابل نہیں ہو کہ اظہار ہمدردی کیا جائے۔ یہ کہہ کر میں نے اسٹین گن دیوار سے ٹکا کر کھڑی کر دی اور جیب سے جھلملاتا ہوا خنجر نکال لیا۔ خنجر دیکھ کر اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی اور آنکھوں سے دہشت ٹپکنے لگی۔ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا ترس نہیں آیا۔ وہ قابل رحم ہرگز نہ تھی۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور خنجر سے گہری خراش لگائی۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی، بستر پر مچلنے لگی۔ اگرچہ میں اس کی کربناک چیخیں نہیں سن سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے پناہ اذیت اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی موت کی دہشت مجھے بڑی تسکین پہنچا رہی تھی۔ میں نے اسے دبوچ رکھا تھا اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس کے جسم کا کون سا حصہ الگ کروں کہ اچانک مجھے تہہ خانے میں رکھے ہوئے اسلحے کا خیال آیا۔ میں اس ضمن میں پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسلحہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس عمارت میں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے لیے میں نے اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نرگس نے میرے طرز عمل سے یہ محسوس کیا کہ شاید مجھے اس پر رحم آ گیا ہے اور میں نے اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، لیکن نرگس جیسی زہریلی ناگن پر رحم کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی موت سے دوستی کر لے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو کل یہ رافع میرے سر پر خنجر یا ریوالور تانے کھڑی ہوگی۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھوسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ اس نے چند گہری گہری سانسیں لی اور پر امید لہجے میں بولی، شاید تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، نو ڈارلنگ، زندگی اور موت کے درمیان یہ وقفہ قلیل ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تہہ خانے میں اسلحے کی موجودگی کا کیا مقصد ہے، وہ کس کی ملکیت ہے اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم تہہ خانے میں آئے ہو؟ ہاں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ اسلحہ حیفا کا ہے۔ کون حیفا؟ ایک یہودی تنظیم جو فلسطینی چھاپے ماروں سے نمٹنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اوہ، شمائل انٹرپرائز سے اس تنظیم کا کیا تعلق ہے؟ اس ادارے کو حیفا کا سرپرست کہا جا سکتا ہے۔ دراصل تمام بڑی بڑی یہودی فرمیں اسے مالی تعاون بہم پہنچاتی ہیں۔ شمائل انٹرپرائز ان میں پیش ہیں۔ یہی فرم پالیسی بناتی ہے اور اسلحے کی سپلائی وغیرہ کی بھی ذمہ داری اسی کی ہے۔ تمہارا حیفا سے کیا تعلق ہے؟ میں بھی اس کی ایک رکن ہوں۔ ایک یہودی تنظیم کی؟ میں چونکا۔ ہاں، حیرت ہے، تم مسلمان ہو کر یہودیت کے لیے کام کر رہی ہو۔ میں نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، مگر ٹھیک ہی ہے، تم ایک طوائف ہو، تمہیں مذہب، قوم اور ملت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تمہارے نزدیک تو پیسہ ہی سب کچھ ہے، خواہ جسم بیچ کر حاصل کیا جائے یا ایمان بیچ کر یا ضمیر بیچ کر۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں محض ایک طوائف ہی نہیں، ایک انسان بھی ہوں۔ میرے بھی سینے میں دل دھڑک رہا ہے اور اسی سینے میں جذبات و احساسات کا تلاطم بھی برپا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تم نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی ہوگی جس کی پیشانی پر پیدائش کے وقت طوائف لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر یہ بات عام لوگوں پر منطبق ہوتی ہے۔ تم خاندانی طوائف ہو، اس زمرے میں نہیں آتی۔ تم نے کون سا شریف عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے؟
तुम कौन से आला खानदान के चश्मो चिराग हो? नरगिस ने बेखौफी से कहा। हाँ, मैं भी एक ऐसी ही औरत के शिकम में तख्लीक के मरहले से गुजरा हूँ, लेकिन मैं इस माहौल का एक हिस्सा बनकर वहाँ नहीं रह गया। मैंने उसे ठुकरा दिया और वहाँ से भाग कर आया हूँ। अगर लड़की होते तो शायद ऐसा नहीं कर सकते थे। तवाइफ के तबके में लड़की ज़ात को सोने की चिड़िया करार दिया जाता है और पाकीज़ा ख्यालात को बगावत पर महमूल किया जाता है। मगर तुम भी तो कोई अच्छा आदमी नहीं हो। इतना बुरा भी नहीं हूँ जितनी तुम हो। खैर, मुझे इन मामलों से कोई गर्ज नहीं। मैंने तुम्हारे कत्ल का तहैया किया हुआ है, बल्कि मौजूदा हालात में तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है कि तुमने दीन, मुल्क और कौम से गद्दारी की है। लेकिन मैं सब कुछ मसलहतन करी हूँ। दौलत के हुसूल के सिवा तुम्हारे सामने और क्या मसलहत हो सकती है? तुम्हारा जहन बहुत महदूद अंदाज में सोचता है। ये बात तुम्हारे लिए और भी हैरत और इश्तियाल का बायस होगी कि मैंने यहूदी मज़हब इख्तियार कर लिया है और फ्री मैसन की मेंबर बन गई हूँ। तुम बेगैरत भी हो और बेहिस भी, और बात भी ठीक है। जो औरत इज्जत बेचती है उसके लिए कोई फेल भी नापसंदीदा नहीं रहता। खैर, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही हकीकत का एतराफ़ कर लिया। तुम्हें कत्ल करके कम अज़ कम मुझे यह एहसास नहीं होगा कि मैंने जज्बा इंतकाम और अपनी ज़ात की खातिर तुम्हें हलाक किया है। जो इंसान दीन से फिर जाए वो काबिल गर्दन ज़नी है। अब मैं तुमसे मज़ीद कुछ मालूम नहीं करूँगा, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं तुम्हारी ज़ुबान काटूंगा, फिर खंजर की नोक से तुम्हारी आंखें निकालूंगा। मेरे पास जंबूर भी है, एक एक करके 32 दांत खींच लूँगा। उसके बाद बारी बारी दीगर आज़ा का नंबर आएगा। मेरी बात से नरगिस की आंखों में खौफ और दहशत का कोई तासुर नहीं उभरा, बल्कि उसके चेहरे पर अज़म के आसार चमकने लगे। वो मध्यम लहजे में बोली, अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो तो शौक़ से अपने दिल की हसरतें निकाल लो। मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ, क्या कर सकती हूँ। लेकिन मरने से पहले तुम्हें एक अहम बात बता देना चाहती हूँ। मुझे अपने किए की बहुत सज़ा मिल गई है। मेरा जिस्म और चेहरा बदनुमा हो गया है। अगर खुसूसी मेकअप के बगैर बाहर निकलूँ तो लोग कराहियत से मुंह फेर लेंगे। मेरे पास दौलत भी नहीं रही, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं जानती हूँ मुझे अपने किरदार की सज़ा मिली है और बहुत काफ़ी मिली है। चुनांचा इन हालात में मेरा कत्ल ज़्यादती की बात है। देखो सिकंदर, अब मैं अपने लिए नहीं, एक नेक मकसद के लिए ज़िंदा हूँ। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो वो मकसद भी फौत हो जाएगा। मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, तुमसे हर बात की तवक्को की जा सकती है सिवाय नेकी के। बहरकैफ, वो नेक मकसद क्या है खातून, और इसकी तकमील के लिए तुम्हारा ज़िंदा रहना क्यों ज़रूरी है? मेरी मौत से तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को ज़बरदस्त धचका पहुँचेगा। तुम्हारी मौत से? मैंने कहकहा लगाया। तुम जो मुसलमानों के दुश्मनों के लिए काम करती हो, दौलत के हुसूल के लिए मज़हब व अक़ायद तक को खैरबात कह दिया है। मेरे ख़्याल में तुम झूठ बोलने की सलाहियत भी खो चुकी हो, वरना इस फ़न में तो तुम बाकमाल थी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं संजीदगी और सच्चाई से बात करी हूँ। उसका लहजा बदला बदला सा था। मैं वो नरगिस नहीं जिसे तुम चंद साल पहले जानते थे। मैं बदल गई हूँ। मैंने बुरे धंधे छोड़ दिए हैं। अब मैं एक नेक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिसमें मेरी ज़ात का कोई मफाद शामिल नहीं। मेरी इसराइल से वफ़ादारी और हिफ़ा में शमूलियत हकीकी अंदाज की नहीं है। मैंने अपना मज़हब भी तब्दील नहीं किया है। मुझे इतनी गिरी हुई औरत मत समझो। महज दिखावे के तौर पर मैंने ऐसा किया है। दर हकीकत मैं सही मानों में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से वाबस्ता हूँ और उसी की हिदायत पर यहूदी बनकर हिफ़ा में शामिल हुई हूँ। मैं यहाँ तंजीम के खुफिया एजेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ और एक एक लम्हे की खबरें हेडक्वार्टर को भेजती रहती हूँ। इसराइली बहुत ख़तरनाक मंसूबे बना रहे हैं और अजीम तर इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं। फ्री मैसन तहरीक इस ज़िमन में अहम रोल अदा करी है। बज़ाहिर मासूनी कहते हैं कि मासूनियत एक समाजी तहरीक है। हमारा दीन और सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये सब एक पर्दा फ़रेब है। यहूदियत के साथ इस तहरीक का इंतहाई गहरा रिश्ता है, जितना जिस्म का जान के साथ। हम यानी मुजाहिदीन आज़ादी फ़लस्तीन यहूदियों के इन नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हम मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होने देंगे। हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराकर दम लेंगे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई है। अगरचे मैं तन्हा काम नहीं कर सकती, लेकिन तंजीम के साथ मिलकर इस नेक मकसद की तकमील में हाथ बटा सकती हूँ। नरगिस की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। एक तवाइफ के मुंह से जो बातें मैं सुन रहा था उन पर यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था। एक अय्यार, बदकिरदार और फहाशा औरत से इस किस्म की तवक्को हरगिज़ नहीं की जा सकती थी। मैंने सोचा शायद अपनी जान बचाने के लिए वो एक्टिंग कर रही है, मुझे मुतासर करना चाहती है। बहरहाल उसने जो कुछ कहा था, अगर वो सच था तो फिर मेरे लिए उसे कत्ल करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं था।